बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देखें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिरफ्तार हिंदुस्तानी पायलट को रिहा करने का ऐलान किया है और हिंदुस्तान के साथ बातचीत की पेशकश की है, लेकिन हिंदुस्तान ने इसमें कुछ दिलचस्पी नहीं ली है। इस हवाले से मुल्क में और मुल्क से बाहर ज़बरदस्त सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं और सरगर्मियों का मरकज़ अबू धाबी मुंतकिल होता नज़र आ रहा है। इस हवाले से तमाम खबरों की और तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। पाकिस्तान जुमे को विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करेगा। इमरान खान ने किया पार्लियामेंट में ऐलान, कहा मोदी से बातचीत के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान ने बातचीत की पेशकश ठुकरा दी, कहा पहले दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ, रिहाई के बाद मोदी का बयान, कहा हिंदुस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप को इंडिया पाकिस्तान तनाव कम होने की उम्मीद, कहा अच्छी खबरें मिल रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेकर आदिल अल जुबैर पाकिस्तान पहुंचे। सुषमा स्वराज ओआईसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अबू धाबी पहुंच गईं। पाकिस्तान के एतराज के बावजूद हिंदुस्तानी वजीर का इस्तकबाल। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात नाखुशगवार अंदाज में खत्म, कोई नतीजा नहीं निकला। अमरीकी सदर मीटिंग अधूरी छोड़कर चले गए। गाजा में इसराइल के हमले, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नेतन्याहू मॉस्को में पुतिन से मिले, कहा सीरिया में ईरान का रोल खत्म किया जाए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान मामलात की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव में कुछ कमी नजर आ रही है। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत गिरफ्तार किए गए हिंदुस्तानी पायलट को जुमे को रिहा करेगी, लेकिन हिंदुस्तान ने इमरान खान की तरफ से बातचीत की पेशकश में दिलचस्पी नहीं ली। इमरान खान ने कहा कि अमन की खैर सगाली के तौर पर वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट को रिहा कर देंगे। उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए यह ऐलान किया। इंडियन एयरफोर्स के कमांडर अभिनंदन वर्धमान चारशंबे की सुबह से पाकिस्तान की हिरासत में हैं। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हवाई झड़प के दौरान हवाई जहाज गिरने की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पहुंच गए थे। इमरान खान ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब करते हुए कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वजीर आजम मोदी से बात करने की कोशिश की क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों मुल्कों के बीच मौजूदा तनाव कम किया जाए। इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी से मेरी अपील है कि वो सूरत हाल मजीद ना बिगाड़ी। यह हिंदुस्तान या पाकिस्तान के हक में नहीं होगा क्योंकि दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। हमें 4 बजे 3:30 बजे सुबह के मुझे पता चला, आर्मी चीफ से बात हुई, एयरफोर्स चीफ से बात हुई। हमने डिबेट किया कि क्या हम अब इसका जवाब दें। अब मसला यह था कि हमें किसी को नहीं पता था, क्योंकि किसी को यह नहीं पता था कि कोई कैजुअल्टीज हुई, किधर हिट किया। हमें पता था कि उन्होंने कहीं बॉम्ब फेंके हैं, लेकिन कोई कैजुअल्टीज का हमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा था। लिहाजा हमने फैसला किया कि हम कुछ नहीं करते। हमें ये भी आपस में डिस्कशन में कि लोग बड़े अपसेट होंगे पाकिस्तान के कि देखें जी उन्होंने कार्रवाई की, आपने वापस नहीं की। लेकिन हमने फैसला किया कि अगर कैजुअल्टीज नहीं हुई, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी, और हम उनकी कैजुअल्टीज कर दें तो एस्केलेशन हो जाएगा। तो एक जिम्मेदार स्टेट बन के हमने कोई एक्शन नहीं लिया और अगले दिन हमने सिर्फ
یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے میں کیپبلٹی اور ول ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی کسی قسم کا نہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا، نہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا. لیکن جب جہاز واپس آ رہے تھے تو 2 ہندوستان کے جہازوں نے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ 2 گر گئے. اب جو سچویشن آج ہے، ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں، کیونکہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے، کہ ہمیں ڈر ہے یا ان کو کوئی گھبراہٹ ہے اس ملک میں. عمران خان نے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ہندوستان کی ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی کا بچاؤ کیا اور کہا کہ پاکستان کو ہندوستانی کارروائیوں کی وجہ سے جواب دینے پر مجبور ہونا پڑا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ چہارشنبے کی رات ایسا خطرہ تھا کہ پاکستان کی طرف میزائل چھوڑا جاتا، لیکن اس خطرے کو ٹال دیا گیا. انہوں نے ہندوستان سے کہا کہ ہمیں جواب دینے کے لیے مجبور نہ کرے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان نیوکلیر طاقت ہے اور وہ جنگ کو ایفورڈ نہیں کر سکتے. عمران خان نے کہا کہ میرا نظریہ ہے کہ ملک اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک کچھ لوگ امیر ہیں اور دوسری طرف غریبی کا سمندر ہے. ہم امن چاہتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ آخر کب تک کشمیر کے واقعات کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا رہے گا. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انڈین ایئر فورس کے پائلٹ کے بارے میں ہندوستان کو ایک ڈیل کی پیشکش کی. انہوں نے کہا کہ اگر رہائی کا مطلب تناؤ میں کمی ہے تو پاکستان پائلٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ہندوستان نے اس پر کہا کہ وہ فوری انڈین ایئر فورس کے پائلٹ کی رہائی چاہتا ہے. نئی دہلی میں بات چیت کی پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ جب تک پاکستان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس قدم نہیں اٹھاتا اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. شاہ محمود قریشی نے پاکستانی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنیوا کنونشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے ونگ کمانڈر ابھینندن کے ساتھ انسانی کنونشن کے مطابق سلوک کریں گے. ہندوستانی عہدیداروں نے کہا کہ پاکستان کو پہلے ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف کام کرنا چاہیے. عہدیداروں نے بتایا کہ عمران خان کو پلوامہ حملے کی تحقیقات کے بارے میں بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو دہشت گردوں اور ان کی کٹ پتلیوں کے خلاف پاکستان کی طرف سے فوری اور ٹھوس کارروائی کا انتظار ہے. ونگ کمانڈر ابھینندن کے والد نے کہا کہ انہیں ان کے بیٹے کی بہادری پر فخر ہے اور امید کرتے ہیں کہ وہ جلد رہا ہوں گے. انہوں نے نیک تمناؤں کے اظہار اور تائید کے لیے عوام کا شکریہ ادا کیا. ایئر مارشل ریٹائرڈ ایس وردھمان نے ایک بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے ویڈیوز میں ان کے بیٹے نے حقیقی سپاہی کی طرح بات کی ہے، حالانکہ وہ پاکستان کی قید میں ہیں. ہندوستان نے پاکستان پر جارحیت کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں یہ بات کہی. اس سلسلے میں پاکستان کے کارگزار ہائی کمشنر کو طلب کیا گیا اور احتجاج درج کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہشت گردی کو آلے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کا استحکام متاثر کرنا چاہتا ہے اور ہماری ترقی کو روکنے کے لیے دہشت گردی کا استعمال کر رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور سپاہیوں کی طرح چوکس رہیں جو سرحد پر دشمنوں سے لڑتے ہیں. پاکستان کا نام لیے بغیر مودی نے کہا کہ دشمن ہمارا استحکام متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم پر دہشت گرد حملے کر رہا ہے اور وہ ہماری ترقی نہیں چاہتا. ہم وطنوں کو چاہیے کہ ان ناپاک ارادوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کسی چٹان کی طرح ڈٹ جائیں. جیش محمد کے ٹیرر کیمپ پر انڈین ایئر فورس کے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے مودی نے کہا کہ بہادر سپاہیوں نے سرحد کے پار اپنا حوصلہ دکھایا ہے اور دنیا ہماری طاقت دیکھ رہی ہے. نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ دنیا کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے ایک ہو جانا چاہیے. وینکیا نائیڈو نے دہلی میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام سمٹ کے تیسرے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ دہشت گردی کے نیٹ ورکس کی فنڈنگ کرتے ہیں انہیں سزا دینی چاہیے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین ظاہر کیا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تناؤ جلد ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ نیوکلیر ہتھیاروں سے لیس پڑوسی ملکوں کے بیچ تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور انہیں اچھی خبریں مل رہی ہیں. نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں اپنی دوسری چھوٹی ملاقات ختم ہونے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بات کہی. اس سے پہلے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال سے تناؤ شروع ہونے کے بعد سے دوسری مرتبہ بات چیت کی. سمجھا جاتا ہے کہ انہوں
انہوں نے انڈیا پاکستان کے موجودہ حالات پر بات کی۔ امریکہ کے کارگزار وزیر دفاع پیٹرک شناہان نے بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ دور کرنے کی کوششوں میں رول ادا کیا۔ بتایا گیا کہ وہ اس بارے میں سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو، جان بولٹن، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جوزف ڈرنفورڈ اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل جوزف ووٹل کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے ہندوستان اور پاکستان سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد بامقصد بات چیت شروع کریں۔ گوٹریز نے دونوں ملکوں کی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تناؤ اور نہ بڑھے، صبر و تحمل سے کام لیں۔ ایران نے ہندوستان اور پاکستان سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور کہا کہ ایران دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت اور صلح میں رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر نے ہندوستان کے مملکتی وزیر خارجہ وی کے گوکھلے سے بھی بات چیت کی۔ ہندوستان کے سابق عہدیداروں اور ایکسپرٹس نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت نہ کرے۔ ان ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ عمران خان کی طرف سے بات چیت کی پیشکش ٹھوس قدم نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ وزارت داخلہ کے سابق سیکریٹری اور افغانستان اور تاجکستان میں انڈیا کے سفیر رہنے والے امر سنہا نے کہا کہ عمران خان کے بیانات پاکستان کے اپروچ میں تبدیلی کو ظاہر نہیں کرتے۔ وزارت خارجہ کے ایک سابق سیکریٹری وویک کارڈجو نے، جو میانمار اور افغانستان میں ہندوستان کے سفیر رہ چکے ہیں، ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ عمران خان کی امن کی باتوں اور پاکستان ایئر فورس کی کارروائیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ را کے سابق چیف وکرم سود نے کہا کہ ہندوستان کو عمران خان کے بیانات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان کے اس اعلان کے بعد کہ وہ پائلٹ ابھینندن وردھمان کو جمعے کو رہا کرے گا، وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی کی شانتی سوروپ بھٹناگر پرائز کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہو گیا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ اس اصطلاح کو کرتے ہیں جو آزمائشی منصوبوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مودی نے کہا کہ آپ وہ لوگ ہیں جو لیبارٹریز میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، آپ پہلے پائلٹ پروجیکٹ کرنے کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، پائلٹ پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد اصل پروجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ پورا کیا ہے، اصل پروجیکٹ باقی ہے، ابھی صرف پریکٹس کی گئی ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ وزیر اعظم جلد ہی قوم سے خطاب کریں گے۔ فوج، ایئر فورس اور نیوی کے عہدیداروں نے وزیر اعظم مودی کو موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ پی ڈی پی لیڈر محبوبہ مفتی نے عمران خان کی طرف سے گرفتار پائلٹ کو رہا کرنے کے اعلان کے بعد کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے حقیقی مدبر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے تعلق سے ہندوستان کی بنیادی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس وقت تک بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک وہ جیش محمد اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کرتا۔ جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں میں پاکستانی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بتایا گیا کہ سرحدی علاقوں میں مسلسل فائرنگ کی وجہ سے خوف اور دہشت کا ماحول ہے۔ اسکول، کالجز اور دکانیں بند ہیں۔ کشمیر کے علاوہ پنجاب اور دوسرے سرحدی علاقوں میں بھی فوج چوکس ہے۔ خبر ہے کہ جیش محمد کے لیڈر مسعود اظہر کو بلیک لسٹ کرنے کی ایک تجویز سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی۔ اس سے پہلے چائنا نے ہمیشہ ایسی کئی کوششوں کو ناکام بنایا ہے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج پاکستان کے اعتراض کے باوجود OIC کی میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے ابوظہبی پہنچ گئی۔ OIC کی میٹنگ جمعرات کو ہونے والی ہے جس میں ہندوستان کو اعزازی مہمان کی حیثیت سے بلایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ ہندوستان OIC کی میٹنگ میں حصہ لے رہا ہے۔ اس میٹنگ کے ایجنڈے میں سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل شامل ہے جس کا مسلم دنیا کو سامنا ہے۔ اس OIC میٹنگ کا موضوع اسلامی تعاون کے 50 سال خوشحال اور ترقی کا روڈ میپ ہے۔ یہ کانفرنس 2 دن جاری رہے گی۔ OIC کے 50 سال پورے ہونے کی مناسبت سے یہ سیشن رکھا گیا ہے۔ سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ایک پیام کے ساتھ پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کی تصدیق کی۔ یہ کانفرنس اور یہ پیام ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا ہے اور کئی ملک جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے بحران کو اور تناؤ کو دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ Hey, we are so lucky.
टोली चौकी मूवी प्लैनेट वाले होलसेल और कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइजेस दे रहे हैं। वाओ, सीडीज डीवीडीज ऑफ ओल्ड एंड न्यू कलेक्शन ऑफ ऑल लैंग्वेज सॉन्ग्स एंड मूवीज, ब्रांडेड मोबाइल्स, होम थिएटर प्रोजेक्टर्स, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हेडफोन्स, पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर्स, वाईफाई रूटर्स, डिजिटल कैमरा, ट्रिमर्स, हेयर ड्रायर्स, हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स। Best wholesale showroom. Thank you, ma'am. Visit again. Best prices, best showroom. That's the reason, ma'am. Our business runs on trust and honesty, as per the customer requirement. So, Movie Planet is the only showroom which can change your high-tech needs with superb wholesale comfort. बदहजमी, पेट की गड़बड़, वॉमिटिंग और कई साधारण बीमारियों से दे जल्द राहत। 100% हर्बल जिंदा तलिस्मान, आपकी सेहत का साथी। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। पाकिस्तान जुमे को विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करेगा। इमरान खान ने किया पार्लियामेंट में ऐलान, कहा मोदी से बातचीत के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान ने बातचीत की पेशकश ठुकरा दी, कहा पहले दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ, रिहाई के बाद मोदी का बयान, कहा हिंदुस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप को इंडिया पाकिस्तान तनाव कम होने की उम्मीद, कहा अच्छी खबरें मिल रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेकर आदिल अल जुबैर पाकिस्तान पहुंचे। सुषमा स्वराज ओआईसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अबू धाबी पहुंच गईं। पाकिस्तान के एतराज के बावजूद हिंदुस्तानी वजीर का इस्तकबाल। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात नाखुशगवार अंदाज में खत्म, कोई नतीजा नहीं निकला। अमरीकी सदर मीटिंग अधूरी छोड़कर चले गए। गाजा में इसराइल के हमले, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नेतन्याहू मॉस्को में पुतिन से मिले, कहा सीरिया में ईरान का रोल खत्म किया जाए। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सीरिया में ईरान के रोल को कम करने और सीरिया को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना देने के बारे में मुतालबा किया। कुछ महीने पहले रशिया और इसराइल के दरमियान रशिया के एक हवाई जहाज की तबाही की वजह से तल्खियां पैदा हो गई थी। बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया में ईरान का रोल खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल सीरिया में ईरान के टारगेट्स को निशाना बनाता रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल को तबाह करने की धमकियां देता है, इसीलिए हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
امریکہ کے بعض ارکان پارلیمنٹ نے سیریا کے گولان پہاڑیوں کے علاقے کو اسرائیل کا علاقہ تسلیم کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا ہے۔ اسرائیل لمبے عرصے سے ایسا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں گولان پہاڑیوں کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ میں کئی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ چہارشنبے کی رات سے کیے جانے والے ان حملوں میں جانی نقصان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ ان حملوں میں حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے غزہ سے ایک حملے کے جواب میں یہ کارروائیاں کی۔ کہا گیا کہ غزہ سے کیے گئے حملے کی وجہ سے ایشکلون ٹاؤن کے گھر کے باہر دھماکہ ہوا، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر اور داماد جیرڈ کشنر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی۔ بتایا گیا کہ جیرڈ کشنر نے منگل کے دن MBS سے ملاقات کی۔ انہوں نے امریکہ سعودی تعاون، اسرائیل فلسطین مسئلے اور خطے میں انویسٹمنٹ کے بارے میں بات چیت کی۔ مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کے نمائندے جیسن گرین بلیٹ اور ایران سے متعلق نمائندے برائن ہک بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ جیرڈ کشنر نے مڈل ایسٹ کے بعض ملکوں کا دورہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ معاشی موضوعات اس دورے کے ایجنڈے میں سب سے اہم ہیں۔ جیرڈ کشنر نے شاہ سلمان سے بھی ملاقات کی۔ کشنر اور MBS کے بیچ جمال خشوگی قتل کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے جیرڈ کشنر اور ان کی ڈیلیگیشن نے عمان، بحرین اور UAE کا بھی دورہ کیا۔ بعد میں وہ ترکی کے لیے روانہ ہو گئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں 2018 کی ہلاکتیں جنگی جرم ہو سکتی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی آزاد تحقیقاتی کمیشن کے صدر سینٹیاگو کینٹن نے کہا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے غزہ میں عالمی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اسرائیل نے عالمی ادارے کی اس رپورٹ پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جانبدار ہے۔ اسرائیل کے کارگزار وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے اسے فریب اور دھوکہ اور جانبداری قرار دیا ہے اور کہا کہ اسرائیل اسے رد کرتا ہے۔ غزہ 2007 سے اسرائیل کی ناکہ بندی کا شکار ہے۔ تب سے حماس اور اسرائیل کے بیچ 3 جنگیں ہوئیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کا ایک اور دور قطر میں ہونے والا ہے۔ یہ بات چیت ہفتے کے دن دوحہ میں ہوگی۔ دونوں فریق 2 دنوں تک بات چیت کریں گے۔ زلم خلیلزاد امریکی ٹیم کے لیڈر ہیں، جبکہ طالبان ٹیم کی قیادت ملا برادر کر رہے ہیں۔ اس دوران طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ وہ امن کوششوں کے پابند ہیں۔ ایک سابق طالبان لیڈر کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر طالبان پر حملے جاری رہے تو کوئی امن سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ محمد اکبر آغا نے الزام لگایا کہ صدر اشرف غنی کی حکومت بات چیت کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ افغانستان میں 17 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے مقصد سے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان دوسری چوٹی ملاقات ناخوشگوار انداز میں کسی ٹھوس نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بات بتائی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا، لیکن دونوں طرف کی ٹیمیں مستقبل میں ملاقات کی منتظر ہیں۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے کہا کہ بات چیت میں ان کا حصہ لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوریا اپنے علاقے کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک بنانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ بات چیت سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم صحیح ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو اپنے آپ کو ڈیل میکر بھی کہتے ہیں، کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات چھوٹی کر دی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے نیوکلیئر ہتھیاروں کو ختم کرنے اور معیشت کے بارے میں بات چیت کی، لیکن کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ دونوں لیڈرز الگ الگ راستوں سے ہوٹل سے روانہ ہو گئے۔ کوئی مشترکہ پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی۔ بعض خبروں میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ملاقات ناخوشگوار انداز میں ختم ہوئی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں وینیزویلا کے تعلق سے قرارداد پیش کی گئی ہے، جس پر ووٹنگ ہونے والی ہے۔ اس قرارداد میں وینیزویلا میں جمہوریت کی پرامن بحالی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس دوران وینیزویلا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بحران کو حل کرنے کے لیے صدر نکولاس مدورو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملاقات کرنی چاہیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ सुर्खियों के पेश करदा हैं मलेका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलेका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद। पाकिस्तान जुमे को विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करेगा। इमरान खान ने किया पार्लियामेंट में ऐलान, कहा मोदी से बातचीत के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान ने बातचीत की पेशकश ठुकरा दी, कहा पहले दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए।
पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ, रिहाई के बाद मोदी का बयान, कहा हिंदुस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप को इंडिया पाकिस्तान तनाव कम होने की उम्मीद, कहा अच्छी खबरें मिल रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेकर आदिल अल जुबैर पाकिस्तान पहुंचे। सुषमा स्वराज ओआईसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अबू धाबी पहुंच गईं। पाकिस्तान के एतराज के बावजूद हिंदुस्तानी वजीर का इस्तकबाल। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात नाखुशगवार अंदाज में खत्म, कोई नतीजा नहीं निकला। अमरीकी सदर मीटिंग अधूरी छोड़कर चले गए। गाजा में इसराइल के हमले, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नेतन्याहू मॉस्को में पुतिन से मिले, कहा सीरिया में ईरान का रोल खत्म किया जाए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।